सियासत में कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हज़ारों नहीं बल्कि दसियों हज़ारों कराची वाले आज वर्किंग डे के बावजूद कराची के AKD ग्राउंड में जुनैद जमशेद को उनके आखिरी सफ़र पर कांधा देने के लिए उमड़ आए थे। लगता था आवाम का एक समंदर है जो AKD ग्राउंड में आज जमा था। एक हफ्ता कबल हवेलिया की पहाड़ियों पर 46 दूसरे पाकिस्तानियों समेत हमें दाग मुबारकत देने वाले जुनैद जमशेद के लिए आज इन दसियों हज़ारों पाकिस्तानियों की आंखें अश्कबार थीं। जनाजे में हर शोबा ज़िंदगी के लोग चूक दर जोक शरीक थे। कहीं सियासतदान नज़र आ रहे थे, कहीं अस्करी शख्सियात थी, कहीं आर्टिस्ट थे जो बड़ी तादाद में आए थे। मजहबी शख्सियात का जम गफ़ीर मौजूद था। कराची के कई मुफ्तियान थे जो इस मौके पर मौजूद थे। मुमताज़ आलिम दीन जनाब तारिक जमील ने जुनैद जमशेद की इस नमाज जनाजा को अदा किया और उनके बारे में बहुत ही दिल से कलमात अदा किए और ऐसा लगता था कि हर आदमी जज्बात से मगलूब नज़र आ रहा है। आज ज़ोहर की नमाज का वक्त था। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। हम अपने एक बहुत प्यारे भाई दोस्त को अलविदा कहने आए हैं। तेरी चौखट पर भिखारी बन। बड़े नसीबों वाले होते हैं जिनके ऐसे जनाजे उठते हैं। मेरा अल्लाह ये चाहता था, बस मुझे उठा लेना चाहता था। इस वक्त मैं बीमार पड़ के भी जा सकता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी है इस बात पर कि मुझे इस वक्त दुनिया से वापस आ जाना चाहिए। बस दुआ ये होती है कि जिस वक्त दुनिया से वापस जाएं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राजी, खुश। मेरे से को पूछता है यार आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं जुनैद भाई, ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? मैंने क्यों कहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के सामने जाऊँ ना तो अल्लाह मुझे पैट करके कहे शाबाश जुनैद। बस मैंने ये सुनना है अल्लाह से। इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। जुनैद जमशेद चले गए, अपनी यादें छोड़ गए, मगर 2016 पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के लिए एक बड़े सदमे का साल है। इस साल कुदरत ने कराची को उसके इंतहाई कीमती असासों से महरूम किया है। ये लोग थे, वो लोग थे जो कराची वाले, लेकिन उनके दिल इन पूरे थे तो वो कराची के रहने वाले थे, लेकिन उनके लिए पूरे पाकिस्तान का दिल धड़कता था, जो कि इस साल कराची के रहने वाले उनको कांधा दिया उन्होंने और उनको अलविदा कहा। 22 जून की फायरिंग से शहीद होने वाले अमजद साबरी की शख्सियत, उनका अंदाज़, उनकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम उन पर झूमता था। उसके बाद 8 जुलाई को पाकिस्तान का फ़ख्र अब्दुल सत्तार ईदी इसी कराची में ज़िंदगी की जंग हार गया। पाकिस्तानियों को नाज था कि अब्दुल सत्तार ईदी कराची से ही उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और अब उनका नाम नोबेल इनाम के लिए भी सोचा जा रहा था। 11 अगस्त को लिटिल मास्टर मोहम्मद हनीफ, एक और कराची वाले, पाकिस्तान से जुदा हो गए, हम सब से जुदा हो गए। ये वही हनीफ थे जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड बनाता देखकर बहुत से लोग जवा हो गए थे और फिर इस लिटिल मास्टर को इसी शहर कराची में तदफीन की गई, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। पिछले हफ्ते जुनैद जमशेद का सफ़र इख्तिताम का पहुंचा। पॉप स्टार से मुबलिग दीन तक के सफ़र ने हज़ारों नौजवानों के जहन में एक नई सोच और फ़िक्र पैदा की थी, एक नई जिला बख्शी थी जुनैद जमशेद ने। लेकिन ये वो साल था जो जुनैद जमशेद भी हमसे ले गया, हनीफ मोहम्मद भी ले गया, अब्दुल सत्तार ईदी भी ले गया और अमजद साबरी भी ले गया। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा
تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت کا اپنی تاریخ کا سب سے بڑا یعنی 220 ارب روپے کا میگا پروجیکٹ اورنج لائن ایک کے بعد ایک تنازع کی زد میں آ رہا ہے، اور لاہور کے تاریخی ورثے کے حوالے سے اورنج لائن کا معاملہ پہلے ہی اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہے۔ اب پنجاب حکومت اور انفارمیشن کمیشن نے پنجاب نے اورنج لائن منصوبے کے بارے میں ضروری مالی اور انتظامی معلومات دینے سے انکار کر کے اس کی شفافیت پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے، 220 ارب روپے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تقریباً $2 بلین کا۔ پنجاب کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں جس منصوبے پہ کام ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے، مگر اس کی مالی، اس کی انتظامی اور اس کے جو اس سے منسلکہ امور ہیں اس کے بارے میں معلومات دینے سے حکومت پنجاب انکاری ہے، اور اس پبلک سیکٹر کے اتنے بڑے منصوبے کے حوالے سے اسی لیے اس کی شفافیت کے بارے میں مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں۔ لاہور کی سول سوسائٹی کی جانب سے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، جو کہ قانون اس وقت حکومت پنجاب نے بنایا ہے، پنجاب میں موجود ہے، اس کے تحت 6 ماہ قبل حکومت پنجاب سے اورنج لائن کے منصوبے کے بارے میں مالی اور انتظامی امور کی تفصیلات مانگی تھی، لیکن جواب نہ ملنے پر پنجاب حکومت کے شکایتی ادارے انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا گیا، جو کہ قانونی ادارہ ہے، اور یہ پھر شکایت پہنچائی گئی انفارمیشن کمیشن سے۔ لیکن اب انفارمیشن کمیشن کا جواب آیا ہے جو کہ یقیناً انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ 220 ارب روپے کے منصوبے پر اس کا جو جواب ہے وہ شکوک و شبہات کا سبب بن سکتا ہے، اور آزاد ماہرین یہ سوچنے میں مجبور ہے کہ اگر اتنا اس میں چھپایا جا رہا ہے تو کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں۔ حال ہی میں انفارمیشن کمیشن نے اس معلومات کے حوالے سے جب اس کے پاس شکایت پہنچائی گئی تو اس نے کہا اورنج لائن سی پیک کے تحت ذاتی وفاقی معاملہ ہے، معلومات نہیں دے سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے معاہدے کی تفصیلات سامنے لانے سے روکا ہے۔ یہ ایک عجب منطق ہے جو کہ سامنے آئی ہے انفارمیشن کمیشن کی جانب سے کہ عدالت کیوں روکے گی اس منصوبے کی معلومات عوام تک پہنچنے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اورنج لائن کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے انتظامی فیصلے سامنے نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے یہ نہیں بتایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انفارمیشن کمیشن کے حکام نے کہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے حکومت پنجاب سے کہہ دیا ہے کہ حکومت کو چین کے ایگزم بینک کے ساتھ ہونے والے مالی معاہدے، ادائیگیوں اور تاخیر سے ادائیگیوں پر سود کا معاملہ آخرکار عوام کے سامنے لانا ہی پڑے گا۔ انفارمیشن کمیشن نے پنجاب حکومت کے متعلقہ حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ چین کے ایگزم بینک سے معلومات کی فراہمی کے لیے فوری طور پر NOC حاصل کرے، اور آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی بھی معاہدے میں اس شق کو شامل نہ کیا جائے جس سے معلومات تک رسائی کا عوامی حق متاثر ہوتا ہو۔ اورنج لائن کے راستے میں جو تاریخی مقامات آ رہے ہیں وہ ایک الگ تنازعہ ہے، ان میں شالیمار باغ، غلامی باغ، بدھو مقبرہ، چوبرجی، زیب النساء مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، JPO، سپریم کورٹ کی رجسٹری، ایوان اوقاف، سینٹ اینڈریوز چرچ اور داتا دربار اور موج دریا شامل ہیں، اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاف کیجیے گا، یہ معاملہ بھی عدالت پہ ہے، لاہور ہائی کورٹ پہ ہے، اور اس حوالے سے بھی معاف کیجیے گا سپریم کورٹ پہ یہ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے بھی جو عالمی ماہرین ہیں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا ہے، مگر یہ بھی معاملہ اپنی جگہ ہے، یعنی کہ جو آثار قدیمہ کی جو عمارتیں ہیں، جو نوادرات ہیں لاہور کے، وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، مگر سب سے زیادہ اہم معاملہ یہ کہ یہ 220 ارب روپے کا منصوبہ اور اس کی شفافیت کے حوالے سے اس کی معلومات جو ہے وہ اب عوام تک نہیں پہنچنے دی جا رہی بلکہ اسے روکا جا رہا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب نامور وکیل ہیں جناب اظہر صدیق، جو کہ یہ مقدمہ لے کے عدالت میں بھی پہنچے ہیں کہ معلومات دی جائے۔ بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب۔ کیا بنیادی معلومات ہے جو نہیں دی جا رہی، اور کیا اس حوالے سے اس منصوبے کے حوالے سے کوئی بھی اہم مالی معلومات عوام تک نہیں اویلیبل ہے؟ اس میں کوئی ٹرانسپیرنٹ سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ جو معلومات ہے یا جو معاہدے ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیے جا رہے؟
बहुत शुक्रिया कामरान साहब, क्रेडिट टू यू। आपने ये वो मामलात को हर तरह से उठाया और मुझे याद हैं आपके प्रोग्राम जो आप बताते रहे कि आवाम को क्या मसाइल हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, ये मैं थोड़ी सी एक तस्दीक करता चलूँ, ये 6 महीने पहले नहीं, मैंने अक्टूबर 2015 से हम लोगों ने बाकायदा अब तक कुछ 33 खत लिखे थे जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई थी मुआहिदा जात के बारे में, और बाकी भी वो मैं तफसील अभी बताता हूँ। 6 माह कबल मामला इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने ले गया। जो मेन वजूहात है, सबसे पहले बात बता देते हैं कि इसका इंटरनेशनल टेंडर दिया गया और ये विड्रॉ कर लिया गया। मैंने वजूहात मांगी, किस बुनियाद पर विड्रॉ किया, कौन सा एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, वो बताया जाए। उसके बाद सिर्फ 2 ही चाइना के अंदर 2 ही लोगों को ये टेंडर तलब किए गए और वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हुई। क्या वजूहात थी, वो रीजन सामने लेके आए, वो नहीं। चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा 78 अरब रुपया बचाया है, वो 78 अरब रुपया कहां बचाया है वो भी तफसीलात मांगेंगी हैं, वो नहीं रखी गई। फिर सबसे जो अहम इशू है कि आपने ये जो लोन लेने जा रहे हैं, लोन तो सॉफ्ट लोन बनना था, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक परवेज लाई के दौर में 0.5% पे मार्कअप पे ये लोन दे रहा था। ये तो अब कमर्शियल लोन ले रहे हैं और कमर्शियल लोन के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहां हुई है, वो भी रिकॉर्ड पे नहीं है। और सबसे जो अहम बात आपके सामने बताएं कि हर प्रोजेक्ट का एक PC1 होता है, इसमें अब तक कोई 9 PC1 तो हम कुरैद के निकाल चुके हैं। मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखा कि तमाम PC1 रिकॉर्ड पे लेके आए, वो PC1 सामने नहीं। और क्रेडिट टू यू, कई इंफॉर्मेशन तो आपने अपने प्रोग्राम में बताई जिसको पकड़ के हम धागे की तरह हम गवर्नमेंट के पास गए कि ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। मुआहिदा दिया गया, चीनी कंपनी को EPC कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के अंदर दे दिए गए, उनके लिए तफसीलात मांगी गई। कॉम्पिटिटिव बिडिंग कैसे की आपने कैसे बचाए, वो तफसीलात नहीं है। तकरीबन 25 करोड़ रुपए के पौधे लगाने हैं, 50 करोड़ रुपया जो है आपने मीडिया कैंपेन में खर्च करना है। यानी इस तरह की इतनी इंफॉर्मेशन है जो हर इंफॉर्मेशन छुपाई गई है। और सिर्फ यही नहीं है, एक्विजिशन की हद तक को 1.5 अरब के ऐसी अमाउंट्स दी गई हैं जो लोग मालिक नहीं है। यानी आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 200 अरब का प्रोजेक्ट था। अज़र सिद्दीक साहब, एक जो इंफॉर्मेशन कमीशन ने, और आपने बड़ी जरूरी तस्दीक की है कि इंफॉर्मेशन कमीशन, ये तो 6 महीने पहले आप इंफॉर्मेशन कमीशन के पास शिकायत लेके गए थे कि मालूमात नहीं दी जा रही। इंफॉर्मेशन कमीशन ने 6 महीने लगाए जवाब देने में, और उसका एक नुक्ता बड़ा अहम है जो मैं देख रहा था, उसमें कहा गया है कि हमें लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है कि इस मंसूबे की मालूमात हुकूमत पंजाब ना दे। यानी कि अवाम के, कौम के $2 बिलियन 220 अरब रुपए खर्च हो जाए और इसको एक कौमी राज की तरह से ट्रीट किया जाए, इसकी कोई मालूमात अवाम तक ना पहुंच पाए। ये नुक्ता क्या है जो इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है इसकी मालूमात अवाम तक ना देना? देखिए जी, पहली तो बात है ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है और केस को गलत फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है। हाईकोर्ट के सामने जब ये मामला आया, मैंने कहा इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है वो सामने लाया जाए। सिर्फ उस एग्रीमेंट की हद तक कहा गया था कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसके रीजंस क्या हैं, क्या वजूहत बनी है आपके सामने, आपने एग्जिम बैंक से लोन लिया है और आपने कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्यों नहीं की है। और सबसे अहम, आप हैरान होंगे कि किस तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट तब्दील की गई नेस्पाक से। नेस्पाक को कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए नहीं मुंतखब किया गया, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, बाद में सीसी की चाइना की एक कंपनी के साथ जेवी कर लिया गया। यानी इतनी ज्यादा इसमें वायलेशन है और शफाफियत का अमल तो है नहीं। हाईकोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा है, हाईकोर्ट ने सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की तरफ कहा था। और आप ही ने कई चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन सामने रखी जिसको बुनियाद बना के मैं लेके गया हाईकोर्ट के सामने। और सबसे अहम है, शुरू में तो ये कहते थे ये अपना सीपैक का हिस्सा नहीं है, और बाद में बाकायदा आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हाईकोर्ट के सामने भी और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेटमेंट दी कि ये सीपैक का हिस्सा नहीं है। तो ये वो सारी जो इंफॉर्मेशन है जो झूठ है, जो झूठ और फ्रॉड पर मबनी है। मैं समझता हूं कौम को असल हकायक क्यों नहीं लाए जा रहे। ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। अगर आप पावर प्रोजेक्ट सारों का मैंने इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, वो भी मैं किसी प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूंगा। किसी टेंडर के हवाले से प्रोजेक्ट जिस तरह दे दिए गया, कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की जा रही। ऑरेंज लाइन के हवाले से अज़र सिद्दीक साहब, एक चीज तो हमारी मालूमात में या ये कि इसको मुकम्मल तौर पे सीगाए राज में दबा दिया कि इसको एक सीगाए राज के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है कि ये 220 अरब रुपए ये कौम देगी और इसको ये नहीं बताया जाएगा कि ये किन टर्म्स पे दे रही है, क्या इसके माहिदात हैं, क्या इसके एग्रीमेंट्स हैं, क्या शराइत हैं। ये इसके अलावा है कि जो इस प्रोजेक्ट से तारीखी मकामात पर असर आएगा या तारीखी मकामात को जो खतरात हैं, जो वो इशू इससे बिल्कुल अलहदा है इस प्रोजेक्ट के हवाले से।
جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں تقریباً 10 تاریخی عمارات ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا تھا, اور میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلی ایم وی ایشیا نے چودھری پرویز الہی کے دور میں فیزیبلٹی بنائی تھی 7.2 کلومیٹر یہ ٹنل جانی تھی نیچے, ٹی بی ایم ٹنل بورنگ مشین کے ذریعے, اور اس وقت کاسٹ آنی تھی 200 ارب روپیہ. اب تو اب 220 ارب کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نقصان ہے. یہ کوئی 250 ارب کے قریب پروجیکٹ چلا جانا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, چونکہ ڈے بائی ڈے پرائس ایسکلیٹ ہو رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم نے پروجیکٹ ٹائملی کرنا ہے. اور یہ بھی ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے, بھئی آپ پیچھے سارا لاہور اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جگہ آپ نے یوٹیوب لگا دی, آپ نے کوئی باقی اس کے جو پارکنگ سٹیشن ہیں, جو سٹیشنز بننے تھے وہ بنا دیا آپ نے, ایسی کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کی تاریخ کا سب سے غیر شفاف, مبہم, اور کئی جگہ میں فراڈ کا لفظ بھی استعمال کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ کیوں انفارمیشن عوام کے سامنے رکھی نہیں گئی ہے, اور صرف 2 لاکھ لوگوں کے لیے 250 ارب روپیہ. اور کل جب آپ یہ پروجیکٹ چلائیں گے تو پروجیکٹ پہ سبسڈی دینی پڑے گی, اور تقریباً 12 ارب روپیہ سال کا یہ دینا پڑے گا, اور 15 سال میں 250 ارب یہ بھی ایڈ کر لیں تو ٹوٹل پروجیکٹ 500 ارب کا چلا جائے گا, جبکہ بلوچستان کا بجٹ اس وقت 279 بلین ہے. یہ اور میں نے دیکھیں کامران, بہت شکریہ جناب عزت صدیق صاحب, پھر کسی موضوع اس موضوع پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کراچی آپریشن جاری رہے گا, اس عزم کا اظہار ہوا تھا کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کراچی کے دورے کے موقع پر. آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, رینجرز نے ایک بڑی گرفتاری کی ہے. ممبر صوبائی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کامران فاروقی کو آج گرفتار کیا گیا ہے, دہشت گردی کے الزامات ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کل پہلی بار کراچی تشریف لائے, اور کراچی کا دورہ اس لیے بہت اہم تھا کہ کراچی آپریشن جاری ہے, اور اپنی آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی چیف آف آرمی اسٹاف کو کراچی کے کور ہیڈ کوارٹرز میں کراچی سچویشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی. ان کو ابتدائی بریفنگ کور کمانڈرز کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے دی, جو کہ اب ڈائریکٹر جنرل ISI ہو گئے ہیں, اور ان کو مفصل بریفنگ گزشتہ میجر جنرل بلال اکبر نے دی, جو کہ اب پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل ہو کے چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں. اور اس بریفنگ کے دوران کراچی کی پوری صورتحال مفصل انداز میں چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے رکھی گئی. اور اہم بات یہ ہے کہ اس بریفنگ کے فوراً بعد جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک تو کراچی آپریشن کو تسلسل کو برقرار رکھنے کی بھرپور انہوں نے اس کی ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کی جو اس سے حاصل کیے گئے ہیں, جو اس وقت اب تک کے جو فوائد حاصل کیے گئے اس آپریشن کے ذریعے, ان کو مزید مستحکم کیا جائے. آپریشن پوری شدت سے اسی شدت سے جاری رہے جیسے چل رہا تھا. اہداف بھی وہی رہیں گے جو آپریشن کے پہلے تھے. اس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی آپریشن کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا, غیر متزلزل کمٹمنٹ کا اظہار کیا. کراچی والوں کے لیے اطمینان کی خبر تھی, اور آج اس سلسلے میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ کو کل کے اس دورے کے حوالے سے پس منظر میں ضرور دیکھنا ہوگا. آج کی اطلاعات کے مطابق رینجرز نے سانحہ 12 مئی کیس میں نامزد MQM کے رکن صوبائی اسمبلی کامران فاروق کو نارتھ آباد میں سے گرفتار کر لیا. کسی بھی ممبر صوبائی اسمبلی کی گرفتاری ایک اہم واقعہ ہو سکتا ہے, اور اس سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ سیاست میں جرم کو ملنے کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اور آج اس سلسلے کا یہ برملا اظہار کیا گیا, یہ ایک مثال بن گیا. کامران فاروق کراچی کے علاقے عثمان آباد اور لیاری سے ملک اولڈ سٹی ایریا سے منتخب ہوئے تھے. صوبائی اسمبلی کے ممبر MQM پاکستان اور لندن کی تقسیم یعنی 22 اگست سے پہلے وہ منظر عام سے غائب تھے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے کسی جانب سے اپنی وابستگی کا اظہار نہیں کیا تھا. اطلاعات یہ تھی کہ اب بھی وہ MQM لندن کے ساتھ وابستہ تھے, لیکن انہوں نے اپنے رابطے MQM پاکستان سے بھی برقرار رکھے تھے. اس حوالے سے بات اہم ہے یہ کہ رینجرز ان کی گرفتاری کے لیے اس سے پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہے, اور جو مروجہ اصول ہیں اس حوالے سے باقاعدہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو رینجرز کی جانب سے خط بھی لکھا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ رینجرز ان سے سوال جواب کرنا چاتی ہے کراچی میں ہونے والی ٹارگیٹڈ کلنگ کے حوالے سے. 142 ٹارگیٹڈ کلنگ کے حوالے سے جو معلومات رینجرز کے پاس موجود تھی, اس میں جس میں سانحہ 12 مئی بھی شامل ہے, اس حوالے سے کامران فاروق سے پوچھ گچھ کی جانی تھی, اور اس کی باقاعدہ تصدیق سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی بھی کر چکے ہیں. DG رینجرز کی طرف سے مجھے ایک لیٹر آیا تھا
پچھلی دفعہ کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں جو ریکوائرڈ ہیں ڈفرینٹ ان کے اوپر ایکوزیشن ہے ڈفرینٹ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں تو کائنڈلی آپ ان کو کہیں کہ کوئی انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی اس ڈیٹ پہ وہ آ جائے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوئے گی تو ہم چھوڑ دیں گے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ہاؤس میں آتے نہیں ہیں تو میں نے ان کو بہت کوشش کی, ان کے نمبرز بند تھے اور پھر ان کو میں نے لیٹر لکھا ان کے گھر کی ایڈریس پہ جس کے بعد ان کا جواب بھی آیا کہ جی میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ اگر مجھے 10 دن یا 2 ہفتے کی مہلت دیں گے تو میں خود جا کے پیش ہوں گا. پھر میں نے رینجرز اتھارٹی کو بتایا تھا لیٹر لکھ کے کہ جی یہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے تو وہ آ جائیں گے. اس کے بعد میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا. وہ آئے بھی نہیں اور اس کے لیے بیچ میں ایک بار جناب فاروق ستار کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا تھا. اطلاع یہ تھی کہ کامران فاروق وہاں چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کی جیسے کہ آپ نے سنا اسپیکر سندھ اسمبلی بھی کہہ رہے تھے کہ حرکات کچھ مشتبہ تھی. مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہماری سینئر کورسپونڈنٹ کرن خان نے. بہت بہت شکریہ کرن. کس کے ساتھ تھے کامران فاروق؟ لنڈن کے ساتھ تھے, فاروق ستار کے ساتھ تھے, ایم کیو پاکستان کے ساتھ تھے؟ کچھ ہمیں پتہ ہے سرٹنلی کہ وہ کدھر تھے؟ بالکل اگر ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں تو 22 اگست کو جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جس طرح سے علیحدگی ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کی, اس سے پہلے ہی کامران فاروق جو ہے وہ منظر عام سے غائب تھے. ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے بھی انہیں اون کیا تھا جبکہ آج بھی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو ہے پہلی اسٹیٹمنٹ آئی کامران فاروق کی گرفتاری پر, جس کے بعد ایم کیو ایم لندن کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ بھی انہیں اپنا کارکنی کہہ رہے ہیں. تو دونوں کامران فاروق کو جو ہے وہ اون کر رہے ہیں اس وقت, لیکن کامران فاروق کی جانب سے اپنے طور پر کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے یا ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے. لیکن یہ بات بالکل جو ہے ہم وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی کراچی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور جو گرفتاریاں پہلے جو چھاپے مارے جا رہے تھے جن لوگوں کی مطلوب لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے وہ اب بھی مارے جا رہے ہیں اور اسی اس میں جو ہے ایم پی اے کامران فاروق کو بھی گرفتار کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کا واقعہ انتہائی اہم ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہماری آج کے دن کی اہم ترین خبریں, ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی بقا کی جنگ تو لڑ رہا ہے مگر دہشت گردی کے خلاف جو نظام نبردآزماں ہے خاص طور پہ جس کا تعلق حکومت سے ہے وہ نظام کتنا آلودہ, کتنا فرسودہ اور کتنا خراب ہو چکا ہے, کتنا مسائل سے بھرپور ہے, اس کا اظہار ہوا ہے, بھرپور اظہار ہوا ہے. اور یہ سامنے آیا ہے سانحہ سول اسپتال کوئٹہ پر بننے والے سپریم کورٹ کے کمیشن جس کو جسٹس قائز فائز عیسیٰ نے ہیڈ کیا تھا. یہ ایک رکنی جوڈیشل کمیشن ہے جس نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے. 8 اگست کو سانحہ کوئٹہ سول اسپتال میں آپ کو یاد دلائیں 56 وکلا سمیت 74 افراد جاں بحق ہوئے تھے, جس کے بعد چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کوئٹہ میں وکلا پر خودکش حملے کا خود نوٹس لیا تھا اور یہ 6 اکتوبر کو ایک رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا. نہ صرف یہ کہ قائزی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل کمیشن نے بھرپور اپنا کام کیا, نہ صرف یہ کہ بہت سرعت سے اس کی سماعت کی, تقریباً 2 مہینے میں اس کا کام مکمل کیا اور اب اس کی رپورٹ جاری کی ہے اور انتہائی اہم رپورٹ ہے. یہ وہ رپورٹ ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جو سسٹم کام کر رہا ہے, جس طرح سے حکومت پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے, خاص طور پہ اس کی وزارت داخلہ, یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشل کمیشن کی چارج شیٹ ہے. اس سے کم اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ چارج شیٹ ہے اور اس کے جو آبزرویشنز ہے وہ یقینی طور پہ انتہائی, اگر واقعی حکومت اس پہ غور کرے گی, انتہائی پریشان کن بات ہے. اسی لیے ہم کہیں گے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو اس سے سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کی آبزرویشنز پہ, اس کی ہدایت پر ضرور عمل کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی جو
کنکلوژنز ہیں, جو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں, اس کو بہرحال دیکھنا ہوگا, اور یہی کام نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی کرنا ہوگا, کیونکہ فوج اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حرابل دستے کا کردار ادا کر رہی ہے, اور فوجی اداروں کی اس حوالے سے شکایات رہی ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا, اور بہت سے دوسرے اداروں کو جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آ گئی ہے. نارملی ایسے کمیشنز کی فائنڈنگ سامنے نہیں آتی. 2 مہینے میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے تاریخی کام کر کے یہ رپورٹ جاری کر دی ہے, اور اس پر ظاہر ہے کہ حکومت بلوچستان بھی بہت پریشان تھی, اور شاید وفاقی حکومت بھی پریشان تھی. اسی لیے حکومت بلوچستان نے پہلے اس کمیشن کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور ایک نظر ثانی کی پٹیشن فائل کر دی. حکومت کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو اس کا جج مقرر کرنے پر بھی اعتراض تھا, لیکن بعد میں حکومت اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی. جوڈیشل کمیشن نے 17 اکتوبر سے کام شروع کیا. کمیشن کے سامنے 45 لوگ گواہ کے طور پہ پیش ہوئے. پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے کمیشن کو ان کیمرہ بریفنگ دی, اور اس جوڈیشل کمیشن نے اس صورتحال میں کام کیا جس کے دوران ابھی یہ کمیشن کام ہی کر رہا تھا. بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے. 3 واقعات میں 188 افراد جاں بحق ہو گئے. 8 اگست کو تو واقعہ ہوا تھا سول اسپتال کوئٹہ میں, جس میں 56 مقتل سمیت 74 افراد کی جان گئی تھی. 25 اکتوبر کو پولیس ٹریننگ سینٹر پر جب یہ کمیشن کام کر رہا تھا حملہ ہوا, 62 ریکروٹس کی جان گئی. 12 نومبر کو خزدار میں درگاہ شاہ نورانی پر دھماکہ ہوا, 52 افراد کی جان گئی. اس کے علاوہ کوئٹہ میں کئی واقعات اس دوران ہوتے رہے. اس عرصے کے دوران حکومت, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے حوالے سے اس کی تشریح کرتی رہی, لیکن اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ناکامیوں کو کھل کر بیان کیا ہے. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس نوعیت کی جوڈیشل کمیشن عوام کے لیے جاری کی گئی ہے, اور اس میں جو اہم ترین آبزرویشنز ہیں, جو پھر ہم کہیں گے کہ بالخصوص وزارت داخلہ اور بالعموم وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کے لیے یہ چارج شیٹ ہے. اس کی اہم ترین آبزرویشنز کیا ہے وہ آپ ذرا غور سے سنیے. جسٹس فیاض عیسیٰ کی اس رپورٹ میں حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ناکامیوں کا کھل کر ادراک کیا گیا ہے. ان ناکامیوں کی ذمہ دار اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں, اور وہ نظام بھی جس میں کرپشن, نااہلی, اقربا پروری اور دوغلی ریاستی پالیسیاں پروان چڑھتی ہیں. کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے سرکردہ وکیل بلال کانسی کا قتل اور سول ہسپتال کوئٹہ پر حملہ ایک ہی گروپ نے کیا. آئی جی پولیس دہشت گرد حملے کے بعد کرنے والے بنیادی اقدامات سے لا علم تھے. خودکش حملہ آور اور اس کے ساتھیوں کی شناخت عدالتی کمیشن کی مداخلت کی وجہ سے ممکن ہوئی. کمیشن کی ہدایت سے قبل جائے وقوع کا فورنزک تجزیہ تک نہیں کیا گیا تھا. ہسپتال مکمل طور پر غیر فعال تھا, وہاں بنیادی فرسٹ ایڈ دستیاب نہیں تھی, اور نہ ہی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست تھا. بر وقت علاج ہوتا تو کئی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. کمیشن نے کہا کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت میں اقربا پروری کا کلچر عام ہے. صوبائی حکومت کے 4 سیکریٹریز کی تعیناتی غیر قانونی ہے. سیکریٹری ہیلتھ وفاقی وزیر کے بھائی ہیں. وزیر اعلیٰ, ہوم منسٹر اور ترجمان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے صوبائی حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا. بلوچستان میں ایف سی سول انتظامیہ کی ضرورت کے مطابق کام نہیں کرتی. افغانستان اور ایران سے متصل پاکستان کی مغربی سرحدوں سے لوگوں اور اسلحے کی آزادانہ نقل و حرکت جاری ہے. میڈیا سے دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو فروغ ملتا ہے. کمیشن نے یہ بھی کہا کہ حکومتی ترجیحات کا یہ حال ہے کہ 3.5 سال میں نیکٹا کا صرف ایک اجلاس بلایا گیا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے نیکٹا ایگزیکٹو کمیٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی. وفاقی وزارت داخلہ دہشت گردی کے خاتمے میں اپنے کردار کے بارے میں کنفیوز ہے. وزارت داخلہ کے حکام عوام کی بجائے وزیر کی خدمت میں دلچسپی رکھتے ہیں. کالعدم تنظیموں کی سرگرمیاں جاری ہیں. مدارس کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں. جندلہ جیسی تنظیموں کو ابھی تک کالعدم تنظیم قرار نہیں دیا گیا. احمد لدھیانوی اور اہل سنت والجماعت کا نام کالعدم قرار نہیں دیا گیا. احمد لدھیانوی کی 2 تنظیموں سپاہ صحابہ اور ملت اسلامیہ کالعدم ہیں. وزارت داخلہ کی کوئی لیڈرشپ اور منزل نہیں. اس واقعے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن نے اس حوالے سے اپنی سفارشات بھی دی ہیں اور وہ بہت اہم ہیں، جس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر نفرت انگیز تقاریر، نعروں اور وال چاکنگ پر پابندی کی جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے. کالعدم تنظیموں کو کھلے عام جلسے جلوس کی اجازت نہ دی جائے. تمام مدارس کی رجسٹریشن کی جائے. مدارس کے محتمم
इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा के कवाइद जमा किए जाएँ। मगरबी बॉर्डर की मौसर निगरानी की जाए, आने जाने वालों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस, बहुत अहम रिकमेंडेशंस। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस निज़ाम को चला रहा है वो इंतहाई आलूदा है। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी दाखिला जनाब तस्नीम नूरानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया नूरानी साहब। ये नॉर्मली पाकिस्तान में कमीशन बनता है तो उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, पब्लिक को तो मिलती नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम मामला है दहशतगर्दी के हवाले से। ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है जस्टिस फैज ईसा का, इसमें जो चीज़ें, जो ऑब्जर्वेशंस उनकी हैं, नेक्टा का इजलास 3.5 साल में नहीं हुआ, जो सिस्टम काम कर रहा है उसके बारे में उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वजारत दाखिला के बारे में, वजीर दाखिला के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में। आप एग्री करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक एक मौसर पैराफर्नेलिया या नेशनल एक्शन प्लान को बाकायदा अमल दरामद उस पर करने में नाकाम हुए हैं? देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये किस्म का रिकॉन्फर्मेशन है जिस चीज़ की बातें पहले होती रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बना तो है, मगर उसमें ये सारी चीज़ें जो इन्होंने पॉइंट आउट की हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें शामिल हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। और तो ये इस रिपोर्ट ने एक किस्म का उसको रिकन्फर्म किया है कि अगर आप जो बैंड जमाते हैं उनके बारे में आपकी पॉलिसी जो है वो क्लियर ना हो, अगर आप टेररिस्ट की जो फाइनेंसिंग है उसकी चोकिंग का बंदोबस्त ना करें, और अगर आप जो है वो मदरसों की जो उनकी जो थी वेरिफिकेशन या उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका कोई जिक्र जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से नज़र नहीं आता। इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसकी बात की गई थी कि भाई उसको बेहतर करो, उसमें चीज़ें हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इस कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसमें ख़ास तौर पे उसको जिस पे उनको सबसे ज़्यादा एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वजारत दाखिला के हवाले से। वो कहते हैं कि 3.5 साल में नेक्टा का सिर्फ एक मीटिंग हुई है। नेक्टा खैर बनी भी अभी 1 साल पहले कंप्लीट हुई है। फिर उन्होंने फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में भी कहा कि वो नेक्टा एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। वजारत दाखिला दहशतगर्दी के खात्मे पर अपने किरदार में कन्फ्यूज्ड है और कलअदम तंजीमों की सरगर्मियाँ जारी हैं। जुंदल्ला को ताहाल कलअदम नहीं करार दिया गया, मदारिस की मॉनिटरिंग नहीं होती, वजारत दाखिला की कोई लीडरशिप मंजिल नहीं है। ये सारी चीज़ें, एंकर रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, क्योंकि ये कमीशन ये समझता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नाकाम हुई है। देखिए, वो दुरुस्त है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, वो एक ज़िम्मेदार बॉडी है मुल्क की। हालांकि पुलिस और एक्चुअल कमांड जो है वो प्रोविंसेस के पास होती है, मगर ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो बनाना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है। इसी वास्ते ये बड़ी सोच के इस नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का ये जिक्र हुआ था कि नेक्टा जिसकी बात हुई थी। अब वो यानी जो हमारा बदकिस्मती ये है कि वो एक फोकस एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इरादा था, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी थी, जिसमें एक रिएक्टिव फोर्स होनी थी, जिसमें मौके पे जाके कार्रवाई करनी थी, क्योंकि मिनिस्ट्री तो बेसिकली पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए नेक्टा जो थी, इट वाज सपोज्ड टू बी एन एपेक्स बॉडी, और वो सारा और इसके अलावा एक जॉइंट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स टाइप की चीज भी बननी थी, ताकि वो इंटेलिजेंस एक जगह जमा होकर कोलेट हो सके। तो ना नेक्टा आगे बढ़ी और ना ही वो जॉइंट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर टाइप की चीज नहीं बन सकी। जॉइंट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक वो नेक्टा का हिस्सा ही होना था, कि जहाँ पर के एक इशू जो है कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो शेयर नहीं करती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बीइंग अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी एंड एपेक्स बॉडी, नेक्टा वाज सपोज्ड टू बी द वन व्हिच वाज सपोज्ड टू इम्प्रूव इट्स कैपेसिटी टू हैंडल ऑल दिस। अब नेक्टा जो है वो पहले बनी नहीं, उसके बाद अभी साल पहले उसको एक किस्म का टेक्निकली या कागज़ पे बनाया गया है, मगर चूंकि नेक्टा का जिक्र कहीं भी आप नहीं सुनते कि किसी एक्शन में उनका जिक्र आया हो, किसी की मीटिंग का जो है उनकी तरफ से कोई पॉलिसी डायरेक्टिव्स दिए हों, किसी की तरफ से कोई पकड़ धकड़ हुई हो उनके कहने पे, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो ज़्यादा मौसर नहीं है। तो वो पेपर पे शायद चल पड़ी हो। तो ये सारे मसाइल जो थे, इसका हल वो था नेक्टा, जो कि नहीं बना।
اور شاید نورانی صاحب پھر اس کا مطلب یہ کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کامیاب بھی ہوا، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی چڑھی، مگر پچھلے 1 سال کے دوران دہشت گردی کے واقعات تابڑ توڑ ہوتے رہے، اور جس میں سب سے زیادہ کوئٹہ کے بلوچستان کے واقعات ہوئے ہیں۔ جسٹس قائد فائز عیسیٰ نے 2 مہینے میں یہ بھرپور کام کیا، آج اپنی رپورٹ بھی جاری کی، اور جسٹس قائد فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے انتہائی معزز جج، اور اس حوالے سے وہ ذاتی طور پہ بھی بہت زیادہ متاثر ہے کیونکہ تعلق بھی ان کا کوئٹہ سے رہا ہے۔ کوئی یاد نہیں آتی کہ ایک ہی پیشے سے اتنے لوگ ایک ہی دن ایک ساتھ شہید ہوئے ہوں۔ کیا گزر رہی ہے ان پر؟ ہمارے دوست آج ہیں آج نہیں، ٹھیک ہے ہمیں دکھ ہے، غم ہے، مگر میرا دکھ اور میرا غم اس معصوم کے برابر کا دکھ اور غم تو نہیں ہے۔ شہید کی بیوہ، شہید کی ماں یا شہید کے برابر کے غم اور دکھ سے برابر تو نہیں ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے میں جتنا بھی اب اظہار کروں غم کا، ان کا ہر منٹ ہر لمحہ غم صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی یہ جنگ بھی لڑ رہا ہے، مگر ابھی تک وہ مؤثر نظام، وہ سسٹم نہیں دے سکا ہے جو اس جنگ کو چلا سکے، اس کو اگلے مرحلے میں لے جا سکے، اور اس کی وجہ سے آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آئی ہے، ہر صورت میں یہ حکومت کے لیے ایک چارج شیٹ ہے۔ خبر سے بریک، اور اس کے بعد ہم غم کی تو نہیں مگر انتہائی تشویش کی بات کریں گے، اور وہ یہ کہ منشیات کا فروغ ریل پیل پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پھیل رہا ہے، سنگین ترین واقعات ہوئے ہیں، سنگین ترین اعترافات ہوئے ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں کوکین، ہیروئن اور دوسری منشیات بری طرح سے پھیل گئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ منشیات کی لعنت ہمارے جوانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، یہ سرایت کر گئی ہے، اور ہم جتنا بھی چھپانا چاہیں یہ دردناک حقیقت بار بار سامنے آتی ہے، اور ہمارے منہ پر سامنے آتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں سے اصولاً اور آئیڈیلی علم کی کرنیں پھوٹنی چاہیے، وہاں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں طالب علموں کی رگوں میں منشیات سرایت کر چکی ہے۔ اس ہفتے کی 2 تہلکہ خیز خبریں ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی۔ پہلی بات جب یہ سامنے آئی کہ ملک کی سب سے باوقار یونیورسٹیز میں سے ایک میں منشیات اتنی فروغ پا چکی ہے کہ جو ہماری جو ٹاپ یونیورسٹیز ان میں سے ایک لمس میں ایک طالب علم مبینہ کثرت ہیروئن نوشی سے ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار نے سینٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ اس اہم جامعہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں منشیات کی ریل پیل ہے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف سائنس پروفیسر وسیم احمد نے یہ دھماکہ خیز انکشاف سینٹ میں کیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہی ڈرگ سپلائر خود آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ منشیات میں شراب، چرس اور ایک نشاور ٹیبلٹ ہے جو شاید لاہور سے منگوائی جاتی ہے، وہ دی جاتی ہے۔ منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال کے ہر ہفتے 3 سے 4 واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں کئی بار اس دھندے میں ملوث ملزمان کو پولیس کے حوالے کیا گیا، مگر وہ باہر آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں پولیس چوکی قائم کی جائے اور CCTV کیمرے لگائے جائیں، یہ کہنا تھا قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف سائنس کو۔ 20 اکتوبر کو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد کے تمام سرکاری، نجی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی کے تقریباً 53% یعنی آدھے سے زیادہ طلبہ اور طالبات سگریٹ نوشی یا اس کے ذریعے کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے، یہ باقاعدہ بتایا گیا تھا۔ اسلام آباد میں 1 ماہ پہلے 16 نومبر کو ANF نے H9 ماڈل کالج اور H8 بوائز اسکول کے باہر سے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا تھا، ان کے پاس سے چرس اور ہیروئن کی پوڑیاں برآمد کی تھی۔
سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ نے کل کے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ یونیورسٹیز میں منشیات کے خلاف آپریشن کی اب اس کی سفارش انہوں نے کی. انہوں نے کہا ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں چیئرمین ایچ ای سی اور ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فوج, ڈی جی کسٹمز, چیئرمین پیمرا, چاروں صوبائی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو طلب کیا, کیونکہ بقول سینیٹرز کے یہ اتنی تشویشناک صورتحال ہے کہ اس کے لیے ایک قومی ایکشن پلان کی ضرورت ہے. آج جب انہوں نے مینشن کیا کہ 7.2 ملین پاکستانی ڈرگ ایڈکٹ ہیں, جس میں ایج 15 سے 64 تک ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے ایگزامن کیا تھا کچھ اسکولوں کے بچے اور بچیاں جو بھی ایڈکٹ ہو چکی تھی, تو گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکول دو ڈفرینٹ ایک فیکشنز ہیں, ایریاز ہیں. اس کے لیے ہم نے نیکسٹ ویک یا مے بی 15 ڈیز میں ایک میٹنگ کال کی ہے, جس میں سارے ملک کے ایجوکیشن کے سیکرٹریز, ہوم سیکرٹریز آئیں گے اور پولیس کو بھی بلایا تاکہ وہ اس چیز کو واضح کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے بڑھ رہا ہے یہ ایڈکشن کا مسئلہ, اس کے اوپر ہمیں بھرپور قسم کا ایکشن لینا پڑے گا. اور اس کے لیے چشم کشا حالات ہیں جو سامنے آئے ہیں, واقعات ہیں خاص طور پہ اس ہفتے کے, کیونکہ اس کی ابتدا ہوئی تھی اس ہفتے کی جب پیر کو یہ بات سامنے آئی تھی کہ لمس کے ایک طالب علم نے مبینہ کثرت ہیروئن نوشی کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی ہے اور وہ ہاسٹل میں مردہ پایا گیا ہے. اسی دوران لمس انتظامیہ کا بیان سامنے آیا جس میں طالب علم کی ہلاکت کے پس منظر میں اور تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے یہ بات کہی گئی, اور اس کے پہلے جملے بہت اہم ہیں. لمس انتظامیہ تسلیم کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں اور معاشرے میں بڑے پیمانے پر منشیات کا استعمال ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے, لیکن شاہ میر کی موت کا وجہ کا تعین ابھی ہو رہا ہے. یونیورسٹی انتظامیہ منشیات کی تمام اقسام کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور کیمپس میں منشیات اور غیر قانونی مواد روکنے کے لیے باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے شکایات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. یہ تو کہا تھا کل لمس نے, لیکن یاد ہے کہ گزشتہ برس بھی لمس انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس نے کیمپس سے 140 گرام ہیروئن پکڑی ہے. آج یہ خبر آئی ہے کہ لمس یونیورسٹی کے تمام دروازوں پر منشیات کا کھوج لگانے کے لیے سوراخ رسا کتوں کی مدد لی جا رہی ہے. یہ خبر آج سامنے آئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہے. منشیات سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ افراد منشیات استعمال کر رہے ہیں اور روزانہ 700 افراد نشہ کرنے کی وجہ سے ہلاک بھی ہو رہے ہیں. مرنے والوں میں لگ بھگ 10% ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 15 سے 25 سال کی ہے اور یہ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ منشیات کی ریل پیل ہو رہی ہے. لمس کے واقعات اور یہ پنجاب کی دوسری تعلیمی اداروں میں, سندھ کے تعلیمی اداروں میں یہ منشیات کا فروغ ہے. ان امور پہ بات کرتے ہیں, مگر آج ہم جائیں گے اسلام آباد اور لاہور. ان تازہ ترین واقعات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ قمر المنور نے. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے ہمارے بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی. پہلے تو قمر المنور آپ یہ بتا دیجئے گا کہ اتنا بڑا انکشاف اور اتنے کھل کے بات کی ہے یہ اس قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف سائنس نے سینٹ میں جا کے, کیوں ان کو ایسا اتنا کرنا پڑا؟ کیا واقعی اتنی خراب صورتحال ہے؟ اور اوبویسلی جب اتنے اہم شخصیت یہ بات کر رہی ہیں, کیا یہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی کی بات ہے یا اور بھی اسلام آباد کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ صورتحال اس وقت ہے؟ جی کامران صاحب, جو صورتحال وہاں پر ڈی جی اے این ایف جو ہے انہوں نے بیان کی تھی اور وہاں پر فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ڈائریکٹر آئے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد میں ہم نے ایک سروے کیا ہے جس میں کسی بھی اسکول میں اور یہ کالج جو ہیں ایف جی کے جو انڈر کام کر رہے ہیں اس میں نہ تو ایسا کوئی منشیات کے میں استعمال جو طلبہ پائے گئے ہیں اور نہ ہی اس کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ پائے گئے ہیں. تاہم اس کے بعد ڈی جی اے این ایف نے انٹرپٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ 4 لوگ جو ہیں اسلام آباد کے مختلف اسکولز کے باہر سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مختلف اسکولز جو ہیں جن میں 3 سرکاری اور 1 پرائیویٹ اسکول ہے, وہ باقاعدہ طور پر وہاں کے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان سے چرس جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور چرس کا استعمال کرتے ہیں. جس کے بعد وہاں پر موجود جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈین تھے انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے پلیٹ فارم پر اپنی آواز اٹھا چکا ہوں, لیکن میری آواز کی سنوائی چیئرمین ایچ ای سی کے علاوہ کسی نے نہیں کی اور میری بات کو نہیں سنا جا رہا. جس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر اس قائد اعظم یونیورسٹی کے پریمیسز جو 3
راستے ہیں, تینوں راستوں سے اندر داخل ہوں تو لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے اور آپ سے 3 قسم کے جو نشے ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے کہ ان کو کون سا نشہ چاہیے. تو اتنے زیادہ ریمپیج ہے یہاں پر نشے کی, اور اس حوالے سے وہ بارہا جو ہے متعلقہ SHO جو ہیں ان کو, جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو درخواستیں دے چکے ہیں. بارہا انہوں نے یہ بتایا کہ 3 لوگوں کو گرفتار کر کے جو وہاں کے موجود جو گارڈز ہیں انہوں نے گرفتار کیا اور ان کو پولیس کے ہینڈ اوور کیا, لیکن جب پولیس کے ہینڈ اوور کیا گیا تو ان کو دوبارہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پھر یونیورسٹی کی اسی پریمیزز میں نظر آتے ہیں. یہ ہے صورتحال قائد اعظم یونیورسٹی کی. قمر المنور آپ کو بتا رہے تھے لاہور میں کیا صورتحال ہوئی ہے, لمس کا واقعہ ہوا ہے اور دوسرے کئی واقعات ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف اسلان رفیق بھٹی. بہت بہت شکریہ اسلان. یہ بتائیے گا کہ لمس کا جو یہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے, ظاہر اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے, صرف لمس کے حوالے سے نہیں دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی. کتنی یہ سیریس سچویشن ہے؟ جی کامران صاحب, پہلے تو بہت شکریہ کہ بڑا اچھا یہ ایک ٹاپک ہے جو اٹھایا گیا ہے. اس میں زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں, چونکہ ان لوگوں کے جو بچے جن کے پڑھتے ہیں وہ امیروں کے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں. اس کے ارد گرد جو ہے یہ منشیات کا کام بہت کھلے عام ہو رہا ہے. اس میں وہ بڑی گاڑیاں بھی وہاں پہ آتی ہیں اور وہ جو بیچنے والے ہیں وہ بھی بڑی گاڑیوں پہ ہوتے ہیں اور آنے والے بھی بڑی گاڑیوں پہ, خریدنے والے بھی بڑی گاڑیوں پہ, اور وافر پیسے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پولیس نے جو ہے وہ خفیہ طور پہ جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ کوششیں ضرور جاری ہیں ان کی, لیکن ان کی کوششیں ابھی بار اتنی ثابت نہیں ہوئی ہیں ابھی تک, چونکہ کوئی واضح کامیابی ان کو نہیں ملی ہے, کوئی منشیات فروش نہیں پکڑا گیا ہے. لیکن انہوں نے ریکی اپنی وہ ضرور کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو انتظامیہ ہے خصوصاً جو نجی کالجز کی, یونیورسٹیز کی اور اسکولوں کی جو انتظامیہ ہے, اس میں اسکولز بھی شامل ہیں, وہاں پہ چونکہ بچے جو 9ویں جماعت کے اور 10ویں جماعت کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ پرون ہیں, آسان ٹارگٹ ہیں منشیات فروشوں کے, اور اس لیے وہاں پہ جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں. پنجاب پولیس بھی اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے حساس اداروں کی مدد بھی لی ہے یہاں پر کہ وہ ان کی مدد کریں. اور جس طرح آپ نے بتایا جی کہ لمس کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس میں ان کے والد جو تھے کراچی کے رہنے والے ہیں, وہ تاجر ہیں, انہوں نے جو ہے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پوسٹ مارٹم نہیں کروایا, اور انہوں نے وہ لاش پہ انہوں نے بیان یہ پولیس کو دیا جی کہ ہمارے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یعنی جو شامیر ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا ہے, لہٰذا ہم اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے. انہوں نے اگر وہ پوسٹ مارٹم کراتے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور سامنے آتی, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. جی بہت بہت شکریہ اسلان رفیق بھٹی اور قمر المنور ہمارے ساتھ تھے. کل یہ تمام معاملات سامنے بھی آئے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر جو کہ اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے, اور جہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا, اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آف انٹیریئر کے ایک ممبر جناب سینیٹر شبلی فراز, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, آپ بھی اس ہیئرنگ کے دوران موجود ہیں اور اس کو مسلسل فالو کر رہی ہے آپ کی کمیٹی بھی, آپ بتائیے کہ یہ کتنی سیریس سچویشن ہے. ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک منشیات کا فروغ اور پھیلاؤ, اور دوسرا خاص طور پہ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ہمارے یوتھ ہے. آپ کی جو براہ راست معلومات ہے اس میں کتنی سیریس سچویشن ایمرج کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک کامران صاحب یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری کمیٹی نے اٹھایا ہے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت عرصے سے اس ملک میں ایک جتنی بھی ہماری تعلیمی ادارے ہیں اس میں یہ وبا پھیل چکی ہے. اور اگر آپ اس کا ہسٹوریکل وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ ضیاء الحق صاحب کی ان جی ہم ابھی کی بات کر لیں نا سر, یہ ابھی 25 سال کی کہانی کیا ہے, اس وقت بتائیے کیا سچویشن. ہاں ابھی کی بات کر لیتے ہیں. نہیں, وہ مطلب ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور ایون جو ہائی سکولز ہیں ان میں بھی یہ ایک مسئلہ اتنا سیریس ہو چکا ہے جس میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے اس وقت تک اس کو ہم نے پرسو کرنے جب تک کہ ہمیں کچھ کانکریٹ ریزلٹس یا کوئی اقدامات نظر نہ آئیں. اور اس میں ایک جو چیز جو قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں بات ہوئی وہ بھی بہت ہی تشویشناک تھی, لیکن پرابلم کامران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک صرف پولیس کی بات نہیں ہے, اس میں ہمیں پیرنٹس کو بھی انوالو کرنا ہوگا, فیملیز کو بھی انوالو کرنا ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ان کے بچے ہیں اور یہ ہمارے بچے ہیں, اور ان کو دونوں سائڈ سے ایک تو لا انفورسمنٹ اپنا کام کرے جو کہ نہیں کر رہی ہے, اور اسی طرح جو والدین ہیں کیونکہ وہ بالکل بے خبر ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شبلی صاحب آپ نے بارہا کہا اس دوران کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ یہ it's a very very serious issue, اور یوتھ ٹارگٹ ہو رہا ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹارگٹ ہو رہا ہے. اس کنکلوژن پہ آپ کیسے پہنچے جو آپ کی یہاں ہیئرنگ ہوئی ہے, جو
اہلکار حکام آپ کے سامنے آئے, ان کی ٹیسٹیمنیز سے یہ بات سامنے آئی؟ جی ہاں بالکل, جو کہ کنسرن لوگ تھے, جس میں کہ اینٹی نارکوٹکس کے لوگ بھی تھے, جس میں پولیس کے لوگ بھی تھے, جس میں FIA کے لوگ بھی تھے, اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جس میں یونیورسٹیز کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے, ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا. اور جو بات, ایک چیز جو کہ ذرا زیادہ تشویشناک کم از کم مجھے لگی اور کچھ ممبران اور کو بھی لگی, وہ یہ تھا کہ ایک ہیں پبلک سیکٹر کے سکولز اور ایک ہیں پرائیویٹ سکولز. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں نارملی وہاں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا ایک ذرا اس سے پریویلیج بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پبلک سیکٹر کی جو سکولز ہیں اس میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے ڈرگس کی بھی پھر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان کی قیمتیں کے حساب سے. تو ہے یہ نشہ ساروں میں, اسکولوں میں, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, تو ان میں یہ وبا جو ہے تو عام ہو چکی ہے. اور اس میں جو ہمارے پریمیئر انسٹیٹیوشنز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کی بھی ہم نے جو دیکھا اور جو سنا ہم نے, تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے خان صاحب کہ اس کو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پرائورٹائز کرنا چاہیے, ورنہ ہمارے کچھ بہت ہی ایک پاپولیشن. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ تھے, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کے ممبر ہیں, اور آپ نے اندازہ لگا لیا کتنی سیریس سچویشن ہے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں منشیات پھیل رہی ہے, صرف یہ نہیں کہ نوجوانوں میں پھیل رہی ہے, حالانکہ یہ بھی بہت بہت سیریس معاملہ ہے, بلکہ اس سے بھی سیریس معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ اسے ہمارے تعلیمی اداروں میں اور اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کا اس وقت ریل پیل ہے. قومی ایکشن پلان کی ضرورت ہے. کمر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے آج اپنا مدت چیف جسٹس مکمل کر لی. گو کہ سرکاری طور پہ وہ 30 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے, لیکن اب عدالتوں میں چھٹیاں ہیں, اور جس کے بعد ان کا فل کورٹ آج ریفرنس ہوا, اختتام ہوا, ایک دور کا اختتام ہوا. جناب جسٹس انور ظہیر جمالی رخصت ہوئے. اب اگلے سال کی 1 تاریخ سے جناب جسٹس میاں ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اس دور پہ کیا ذکر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کے اعزاز پہ آج الوداعی فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد ہو گیا, جس میں پاکستان کے تمام انتہائی اہم شخصیات جن کا تعلق جوڈیشری سے تھے وہ اس میں شریک ہوئی, اور اس طرح سے ایک دور کا اختتام ہوا. یعنی کہ جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کا دور ایز چیف جسٹس آف پاکستان جو تقریباً 1 سال 3 ماہ تک محیط تھا, وہ اب اختتام پذیر ہوا. اس دور کے حوالے سے ایک بات بڑے اطمینان سے کہی جا سکتی ہے, اور یقینی طور پہ بہت پرومیننٹ ہے, وہ یہ کہ جسٹس انور ظہیر جمالی کے دور میں وہ کسی بھی اس قسم کے تنازع میں شریک نہیں ہوئے جس کو کہ متنازع سمجھا جائے. تنازعات سے سپریم کورٹ آف پاکستان دور رہی ہے, اور اس حوالے سے یہ ضرور انشور کیا جسٹس انور ظہیر جمالی نے اور ان کی ایز چیف جسٹس پاکستان کی عدالتوں نے کہ اس موقع پر ایسا کہیں دور سے دیکھنے میں بھی نہ لگے کہ عدالتیں کسی ایک طرف جھک رہی ہیں یا دوسری طرف سیاسی معاملات میں خاص طور پہ کسی دوسری سائڈ کی سپورٹ کر رہی ہیں. مشکل ٹائم تھا, اس دوران توقعات بہت تھی سپریم کورٹ سے بھی اور پاکستان کے عدالتی نظام سے بھی, کیونکہ سیاسی ٹیمپریچر بڑا رہا, لیکن بہرحال یہ دور اختتام پذیر ہوا ہے. اور آج جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے اپنے الوداعی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے بھی یقیناً کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے ہر مقدمے کا فیصلہ نیک نیتی سے کیا. جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ آئین و قانون کی حکمرانی اداروں کی مضبوطی اور ہم آہنگی میں ہے, مگر افسوس ہے کہ ہم نے ماضی کی فاش غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا. جسٹس جمالی کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر طرف افراتفری, بد انتظامی اور ناانصافی کا دورہ ہے. اکثر سرکاری ادارے اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام نظر آتے ہیں. اداروں میں بدعنوانی اور اقربا پروری کا بازار گرم ہے. نتیجتاً عوام میں بے حسی اور نا امیدی کا احساس پروان چڑھ رہا ہے.
جناب جسٹس انور ظہیر جمالی سرکاری طور پہ 30 دسمبر تک پاکستان کے چیف جسٹس ہیں. اس کے بعد جناب جسٹس میاں ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے. اور آج جو فل کورٹ ریفرنس ہوا اس میں آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا منصب امتحانوں اور آزمائشوں سے بھرا پڑا ہے. عدلیہ کو غیر جانبدار دباؤ سے آزاد ہو کر کام کرنا چاہیے. حکومت اور انتظامیہ کی کوتاہیاں بھی کرپشن کے مترادف ہیں. کرپشن کو کبھی نظر انداز نہ کریں گے نہ حوصلہ افزائی کریں گے. جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے باہر کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. عوام بھی اس کی حوصلہ شکنی کرے. کرپشن اور بددیانتی ریاست اور معاشرے کو داغدار کر دیتی ہے. جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ تنازعات کے حل کے لیے متبادل نظام کو متعارف کرانا ہوگا. مقدمات میں تاخیر کے باعث عدالتی نظام پر عوام کی بداعتمادی پیدا ہوتی ہے. بظاہر صاف یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار اچھی طرح سے آگاہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے عوام میں پرسپشن کیا ہے, مسائل کیا ہے. آج کے اس فل کورٹ ریفرنس میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بیرسٹر فروغ نسیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں عدلیہ کے مرکزی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نااہل ججز کو باہر کا راستہ دکھائے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رشید رضوی نے بھی اسی موضوع پر اور اسی انداز سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت غیر فعال ہے, جسے متحرک کرنا چاہیے. قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ وکلا تنظیموں میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ بعض جج صاحبان کا کانڈکٹ ہے اور اس حوالے سے ان کے احتسابی عمل کا غیر متحرک ہونا ہے. یہ اس وقت کا اہم موضوع ہے. جسٹس انور ظہیر جمالی کا دور ایز چیف جسٹس آف پاکستان اختتام پذیر. جسٹس میاں ثاقب نثار اب آئندہ 2 سال تک, تقریباً 2 سال سے کچھ زائد عرصے تک چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اس پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب علی احمد کرد نے, جو کہ ہمیں جوائن کریں گے کوئٹہ سے. بہت بہت شکریہ کرد صاحب. کس طرح سے پہچانے جائیں گے جسٹس انور ظہیر جمالی کا دور چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے؟ جب بھی میں کیمرے کے پاس آتا ہوں اور جب بھی میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چینل ہے یا کوئی کسی اور چینل پہ میں بات کر رہا ہوں, مجھے اس کا احساس ہوتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ہم پہ یا ہر وہ شخص جو اس کیمرے کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اس پہ یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ سچ کہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمال علی صاحب کا دور جو ہے ایک جس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جمالی صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کسی بڑے تنازع میں نہیں پھنسی, نہ کسی تنازع میں انوالو ہوئی. انہوں نے کوشش کی کہ تنازعات سے دور رکھے. مگر یہ دیکھنے میں تو آ رہا ہے یہ صرف جمالی صاحب کا دور نہیں ہے. جب سے جناب افتخار محمد چودھری گئے, چاہے جواد خواجہ ہوں, چاہے ناصر الملک ہوں, چاہے اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس صاحبان آتے رہے ہیں, جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب ہیں, تنازعات سے سپریم کورٹ اب کچھ گھبرا گئی ہے یا وہ نہیں چاہتی کہ ان تنازعات میں پڑے. وہ دور جو تھا وہ جناب جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ منسلک ہے. نہیں, چودھری صاحب نے بڑے تنازعات لے کے وہ کوئی انصاف کے حوالے سے تو انہوں نے ان تنازعات کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا. مجھے بڑے افسوس سے کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم جس کے بارے میں کر رہا ہوں کہ یہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہے. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تو چودھری افتخار صاحب خود بھی تھے. انہوں نے اس جوڈیشل سسٹم کو, اس سپریم کورٹ کو جو ایپیکس کورٹ ہے, پاکستان میں سب سے بڑی عدالت ہے, اس میں انہوں نے بجائے اس میں وہ تنازعات کو اگر انصاف کے حوالے سے لاتے تو آج ہمارا یہ سسٹم بہت طاقتور ہوتا. مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ جس بھی لحاظ سے انہوں نے لیا, اب میں کیا کہوں, وہ آپ لوگوں کے ٹی وی چینل کے خبروں کے حوالے سے وہ تنازعات زیادہ ان کی اہمیت تھی, انصاف کے حوالے سے نہیں تھے. آنے والے جو جج صاحبان ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, آنے والے جج صاحبان کو صرف اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ جو اس وقت ایک بہت بڑی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. پینڈنسی اتنی بڑی پڑی ہوئی, کیا سپریم کورٹ, کیا پاکستان کے ہائی کورٹس, کیا پاکستان کے سب آرڈیننس کورٹ میں لاکھوں کے تعداد میں مقدمات ہیں, اور 10-10 سال کے بعد سپریم کورٹ جیسی عدالت میں, ہائی کورٹ جیسے عدالتوں میں جو ہے 10-7 سال کے بعد ایک فیصلے کا, کسی بھی ایک مقدمے کا, ایک اپیل کا جو ہے فیصلہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ کرد صاحب یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی, مگر یہ اس پر توجہ نہیں ہو پا رہی. ایک چیف جسٹس صاحب جاتے ہیں, دوسرے آ جاتے ہیں, اور یہ طویل سلسلہ ہے جو جاری تھا.
اور خدا نخواستہ جاری بھی رہے گا. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. صاف یہ لگتا ہے کہ نیب پاکستان کی عدالتوں کا اعتماد مکمل طور پہ کھو چکی ہے. وزیر اعظم اس عدم اعتمادی کا اظہار اعلانیہ طور پہ کر چکے ہیں. انسداد رشوت ستانی کا پاکستان کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پائے کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ, سب سے اس وقت فعال ادارہ نیب ہے, مگر سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کا یہ ادارہ اعتماد کھو چکا ہے. اور یہ کیا اس سے بڑھ کے کوئی بحران ہوگا؟ یہ معاملہ سنگین لگتا ہے اور بہت زیادہ سنگین ہے, کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں اور اعلیٰ عدالتیں نیب پر اعتماد نہیں کر رہی. وزیر اعظم پاکستان بھی نیب پر اپنے عدم اعتماد کا اعلانیہ اظہار کر چکے ہیں, جبکہ شاید ہی کوئی ہفتہ جاتا ہو جب سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں نیب کے حوالے سے کیسز کی سماعت کے دوران معزز جج صاحبان نیب پر اپنے عدم اعتماد کا برملا اظہار نہ کرتے ہو. اس کے بعد نیب کی قانونی حیثیت کے بارے میں مشکل سوالات جنم لیتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے, سپریم کورٹ میں رینٹل پاور کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور سماعت میں جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے, نیب کرپشن کا دل و دماغ اور سہولت کار بنا ہوا ہے. نیب کی پالیسیاں سمجھ سے بالاتر ہیں. پہلے گلیوں میں گٹر صاف کرنے کی آوازیں لگتی تھی, اب لوٹی گئی رقم کی رضاکارانہ واپسی کی لگتی ہیں. ملزمان کے وارنٹس بھی جاری نہیں کیے جاتے. نیب بتائے کہ گرفتار نہ کرنے کا ریٹ کیا چل رہا ہے. یہ تو تھی کل کی بات. اس سے قبل ایک اور کیس میں جناب چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا تھا کہ قومی احتساب بیورو صرف کاغذی کارروائی کرتا ہے. نیب کی سست انکوائری کی وجہ سے اس پر شک جاتا ہے. ایک اور کیس میں جناب جسٹس عظمت سعید کہہ چکے ہیں کہ نیب نے کرپشن کو جرم کے خاتمے سے نکال دیا ہے, کہ خانے سے نکال دیا ہے. آدھے گھنٹے کی انکوائری پر پورا سال لگا دیا جاتا ہے. نیب کرپٹ عناصر سے ملا ہوا ہے یا بلیک میل کرتا ہے. کرپٹ عناصر کو رضاکارانہ پیسے واپسی کے لیے کہا جاتا ہے. اس سے قبل جناب جسٹس انور ظہیر جمالی ایک اور کیس میں نیب کے حوالے سے اس کے قانون پر شدید برہمی کا اظہار کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ کرپٹ افسران عدالت سے بچنے کے لیے نیب سے مکبکا کر لیتے ہیں. ملزمان سے کہا جاتا ہے پہلی قسط ادا کر دو, پھر کماؤ اور ادائیگی کرتے رہو. نیب ملزمان کی لوٹی ہوئی رقم قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے. کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی کی شیخ بنانے والوں کو شرم آنی چاہیے. دوسری جانب نیب کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت اہم بات ہے, کیونکہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر پاکستان میں انسداد کرپشن کے حوالے سے جیسی بھی پرفارمنس ہے, اگر نیب بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, اس کی کیا صورتحال بنے گی. دوسری جانب نیب کہتی ہے کہ اس کی کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ایک ماحول بھی بنا ہے اور بہرحال ایک ڈر بھی پیدا ہوا ہے. نیب نے مجموعی طور پر 10 ارب پچھلے 3 سال کے دوران کی یہ عدد شمار ہے. نیب نے مجموعی طور پر 10 ارب 48 کروڑ روپے وصول کیے, 880 ریفرنس دائر کیے, 156 کو سزا سنوائی, 108 کیس خارج ہوئے. اس سال نیب 4 ارب روپے سے زیادہ کی وصولی کر چکی ہے اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے 17 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر سے 73 کروڑ روپے نقد 2 کلو سونا برآمد کیا تھا. سندھ کی بیوروکریسی سے رضاکارانہ طور پہ 1.5 ارب روپے لے کے حکومت کو دیے تھے. یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی طویل اعداد و شمار ہے جو نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے دیے جا سکتے ہیں. نیب کے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں کہ نیب اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. چودھری قمر زمان کا کہنا ہے کہ نیب کی جو کیسز اس نے کیے اس میں کامیابی کی شرح اس وقت 76% ہے. لیکن نیب اگر عدالتوں کا اعتماد کھو چکا ہے, وزیر اعظم کا اعتماد کھو چکا ہے, تو کیا یہ ادارہ باقی رہنا چاہیے, یہ پوچھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب عرفان قادر نے, جو نیب میں پروسیکیوٹر جنرل کے خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی ہے. یہ ادارہ, اس پہ عدالت کو کوئی اعتماد نہیں ہے, نہ ہائی کورٹس کو ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ نیب کسی کی نہیں سنتا اور اس پر سنگین الزامات لگا چکے ہیں. کیوں یہ ایگزسٹ کر رہا ہے یہ ادارہ آپ کے خیال میں؟ یہ کیسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے, یہ کیسے کوئی کیس لے جا سکتا ہے جب خود عدالتیں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں؟ یہ جو ریمارکس آئے ہیں جج صاحب کے اور چیف جسٹس صاحب کے بھی, اور جسٹس ایک اور جج صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کے کئی جج صاحبان کے سر, یہ تو ہم نے بہت ہی مختصر پڑھ دیے ہیں. کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت دیے ہی نہیں جا سکتے. کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت یہ جج صاحبان اس طرح کے ریمارکس دے ہی نہیں سکتے. اور پھر کورٹ کے سامنے کوئی مقدمہ ایسا تھا ہی نہیں جس میں کہ نیب کی پرفارمنس گیج ہو رہی تھی. کورٹ کے سامنے تو رینٹل پاور میٹر تھا
اور اس میں نیب تفتیشی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے، اور نیب جب بھی تفتیش کرتی ہے وہ کسی عدلیہ کے ماتحت ہو کر نہیں کرتی بلکہ انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے۔ اس طرح کی بے جا مداخلت عدلیہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس طرح کے ریمارکس، تضحیکہ میز ریمارکس، اور جس میں کہ ان کو ریڈیکیول کیا جائے، ان کا تمسخر اڑایا جائے۔ عرفان قادری صاحب یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ریمارکس پہ عرفان قادری صاحب ان ریمارکس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ اتنے سنگین ریمارکس ہیں کہ میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی ادارہ ہے انسداد رشوت ستانی کا، اس کے بارے میں ہمارے جج صاحبان روزانہ اگر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ایگزسٹنس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گفتگو مس کانڈکٹ ہے۔ یہ گفتگو اگر آپ ان کا کوڈ آف کانڈکٹ پڑھیں تو اس کے تحت اس طرح کی آف دا کف ریمارکس دیے ہی نہیں جا سکتے جس کا کہ کیس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیس تو تھا رینٹل پاور کا، رینٹل پاور میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا تھا۔ سر صرف رینٹل پاور کا کیس نہیں ہے، نیب کے حوالے سے جو کیسز آتے ہیں ان میں تسلسل سے یہی ریمارکس آتے ہیں۔ کے میٹرز تھے۔ یہ اس طرح کے ریمارکس دینا ادارے کی پرفارمنس کے بارے میں، نیب کا ادارہ کسی بھی چیف جسٹس یا کسی جج سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے۔ اس طرح کے یہ ریمارکس دیے ہی نہیں جا سکتے۔ نیب تو خیر ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی بھی اور ادارے کی پرفارمنس کے بارے میں سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ، یہ اختیار اگر ہے تو ایگزیکٹو کا، اور اگر اس پہ کوئی ڈسکشن ہونا ہے قانون سازی پہ تو وہ پارلیمنٹ میں ہوگا، مقننہ کر سکتی ہے۔ یہ عدلیہ کا فنکشن نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ جن لوگوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جس قدر کنٹروورشل ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہوئے ہیں، اتنے تو جسٹس افتخار چودھری بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اور یہ تمام چیزیں جو ہے کو اپنی پرفارمنس کی طرف جاننا چاہوں گا، چیف جسٹس کو عدلیہ کی پرفارمنس کی طرف دیکھنا چاہیے، نیب کی پرفارمنس کی طرف وہ ایز این ادارہ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے دائرہ اختیار میں، ان کی جورسڈکشن میں یہ چیز نہیں آتی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ ایک انسداد رشوت ستانی کا ادارہ ہے، کچھ بھی اگر چھوٹا موٹا خوف ہے اس وقت بھی ایز اے پاکستانی، ایز این آبزرور، ایز اے صحافی میں سمجھتا ہوں چھوٹا موٹا بھی اگر کچھ خوف ہے تو وہ نیب کا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ایف آئی اے کا ہوتا ہے، ورنہ اس ملک میں جہاں کرپشن ہی کرپشن ہے، اوپر سے نیچے تک راج ہے کرپشن کا، وہاں پر اگر مثال کے طور پہ اس ادارے کو ان ریمارکس کے بعد وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں تو پھر انسداد رشوت ستانی کا کوئی نیا ادارہ جنم دے، ہم کریں کیا؟ نہیں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ جو کہ نیب نے اگنور کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے اس طرح کے اسپیسیفک تو ان کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا کہ یہ ایویڈنس تھا آپ نے اگنور کیا، یہ ایویڈنس تھا آپ نے اگنور کیا۔ سپریم کورٹ نے تو بڑی ویگ ٹرمز میں یہ باتیں کی ہیں اور پورے کے پورے ادارے کے خلاف بات کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ سریحن مس کانڈکٹ بنتا ہے۔ اور میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے جج صاحبان کے ریمارکس کا۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں جب اس طرح کے ریمارکس دیے گئے تھے تو انہوں نے، سپریم کورٹ نے بہت سختی سے اس چیز کا نوٹس لیا تھا اور سٹرکچرز پاس کیے تھے جج صاحبان کے خلاف کہ جج صاحبان اس طرح سے ایگزیکٹو کے اداروں کے خلاف ریمارکس نہ دیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب ہمارے ساتھ تھے۔ معاملہ سامنے ہے، واضح طور پہ لگتا ہے کہ عدلیہ کے جج صاحبان کے جو ریمارکس نیب کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، پاکستان کی اعلیٰ عدلیوں کو نیب کے ادارے پر قطعی کوئی اعتماد نہیں ہے اور یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔